बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके साथ असल ज़िंदगी पर मबनी कहानी शेयर करूँगी। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। आज तबीयत बहुत बोझल है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ना मुस्कुराने को जी चाहता है, ना किसी से बातचीत करने को। एक खौफ मुझे चारों तरफ से अपनी लपेट में लेने की बार बार कोशिश कर रहा है। मैं हिम्मत हारता जा रहा हूँ। यूँ महसूस हो रहा है जैसे मेरा वजूद धीरे धीरे से मुंतशिर हो रहा है। आंखें बेनूर हो रही हूँ और चेहरे की सुर्ख रंगत जर्दी माइल हो रही थी। खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद हैं। कमरा सिगरेटों के धुआं से भरा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि इस धुएं की तरह मेरा वजूद भी बिखर रहा है। वो मुझे पकड़ लेगा, मुझे दबोच लेगा, मेरा गला दबा देगा, सांसों से मेरे वजूद को खाली कर देगा। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस है, बुजुर्ग सा आदमी है, सफ़ेद रंग तकिया नकूश है, लेकिन आंखों में अजीब सी कशिश है। मैं इसकी आंखों का सामना करने से घबरा रहा हूँ। इसने मेरे घर का रास्ता देख लिया है और शायद इस वक्त तक मेरे घर में ही रहे, जब तक मेरे जिस्म में सांसें दौड़ रही हैं। इसे मेरे वजूद की नहीं, रूह की ज़रूरत है। मैं जीना चाहता हूँ। कोई इससे कहे वो मेरे घर से चला जाए, मुझे ज़िंदगी बख्श दे। जिस मकसद के तहत वो यहाँ आया है वो पूरा होगा तो जाएगा। इसका तस्वुर आते ही मैं चीखा। अंधेरा कमरा मेरी चीख से गूंजा। मुझे अपनी चीख बहुत भयानक लगी, क्योंकि कई बार मेरी ही आवाज़ मुझे खौफजदा करती रही। मैं बेबसी की आलिम में पड़ा बिस्तर पर तड़पने लगा। खौफ और डर से मेरा तमाम वजूद पसीने में भीगने लगा। मजबूत हाथ हल्के से सिगरेट का बोझ उठाने से आजिज है। मैं बिल्कुल नढाल हो गया। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस वो मुझे इंसान दिखाई ना दे रहा था, बल्कि मौत का फरिश्ता। वाकई मौत का फरिश्ता है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। चंद माह से ही ऐसी कैफियत का शिकार हूँ। चंद माह से ही लबों से हंसी, चेहरे की सुर्खी, आंखों की कशिश, सब कुछ महरूम पड़ गई है। लबों को चुप सी लग गई है। मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है जब मैं अपनी वालदा की मौत के बाद कब्र पर कतबा तैयार कराने के लिए एक संगे तराश के पास गया। कब्रिस्तान के एक कोने में ही संगे मरमर की सलों पर अपनी फनकाराना और माहिराना अंदाज से लिखता था। इसके हाथों की तराश खराश से उभरने वाले चमकते हरूफ दिल में उतर जाते थे। मैंने इसे कहा, भैया मेरे वालदा का नाम एक खुतबा बना दो। उसने एक गहरी नज़र मेरे चेहरे पर डाली, लेकिन मेरी बात का जवाब ना दिया। खामोशी से एक तरफ पड़ी कॉपी मेरे सामने रख दी। मैं समझा शायद गूंगा है, बोलने की कुव्वत से महरूम है। तो मैंने कॉपी पकड़ी और एक सफ़ा पर वालदा का नाम और फौतगी की तारीख लिख दी। मैंने 25 मार्च 1993 लिखा था, क्योंकि इसी दिन मेरी वालदा हम सबको रोता छोड़कर इस जगह से चली गई थी, जहाँ से वापस आ जाना नामुमकिन है। मतलूबा मीटर लिखने के बाद मैंने कॉपी इसके हाथ में पकड़ा दी। इस वक्त भी वो किसी और का नाम संगमरमर की सिल पर खोद रहा था। इसने कागज लेकर देखने लगा। मेरी निगाहें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो बहुत खूबसूरत था। आंखें बड़ी और मोटी थी, चेहरे की रंगत भी सुर्ख थी, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वो उजड़ा उजड़ा सा था, ऐसे जैसे इसे दुनिया की रौनकों से कोई सरोकार ना थी। लबों पर तवील खामोशी थी। इतने में अजान की आवाज़ सुनाई दी तो वो फौरन अपना काम छोड़कर मस्जिद की जानिब भाग गया। मैंने महसूस किया कि इसे दीन से बहुत लगन है और शायद तकवा भी बहुत था। ये तमाम औजार वैसे के वैसे भी बिखरे हुए थे। मैं मुंतजिर आंखों से इसका इंतज़ार करने लगा, साथ साथ आसपास के कब्रों पर लगे कुतबे भी पढ़ने लगा। वक्त गुजारी का ये अच्छा तरीका था। कई कुतबे साला साल पुराने थे और कई महीनों और दिनों के। न जाने कब्रों को देखकर मुझे भी ये एहसास क्यों ना हुआ कि एक वक्त ऐसा भी था कि कब्रों में लेटे ये लोग भी हमारी तरह चलते फिरते हंसते मुस्कुराते थे, लेकिन आज बिल्कुल खामोश है।
مجھے تو بس اس نوجوان کا انتظار تھا جو میری ہی عمر کا تھا۔ اس کے چہرے پر طویل خاموشی، چہرے پر پھیکا پن تھا اور زمانے والوں سے بالکل جدا تھا۔ میں اس کے دل میں جھانکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے، بکھرا بکھرا اجڑا اجڑا سا کیوں ہے؟ کیا گھریلو پریشانی سے دوچار ہے یا پھر اور وجوہات ہے؟ نہ جانے کیوں میں اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا، حالانکہ میری اس سے جان پہچان بھی نہ تھی اور نہ ہی اس سے قبل اسے کہیں دیکھا تھا۔ صرف اپنے کام سے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے چہرے پر بکھری کہانی نے مجھے اس کے قریب سا کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ یہ آدھا گھنٹہ میں نے قبرستان میں گھوم کر قبروں کے خطبے پڑھ کر اور اس کے بارے میں سوچ کر گزارا۔ اسے واپس آتے دیکھ کر میں بھی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میری توجہ اب قبروں کے خطبوں پر نہ تھی بلکہ اس کے چہرے پر تھی۔ قریب جا کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھیا بہت پریشان ہوں۔ ایک نڈھال سی کمزور سی آواز مجھے سنائی دی، مسکراتے نہیں ہیں۔ اس کی اس بات نے یکدم میرے لبوں کی گواہی چھین لی۔ ایک طویل خاموشی وہاں پھیلی رہی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس کی یہ بات درست اور سچ ہے۔ قبروں میں لیٹے ہوئے انسان بھی خاموش ہیں اور شاید یہ اس جگہ کا اثر ہے جس نے اس کی ایسی کیفیت بنا رکھی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ واپسی کے بعد دھیان اس کے علاوہ کسی اور طرف جاتا ہی نہ تھا۔ رات سگریٹ پیتے اور اس کے متعلق سوچتے گزار دی اور ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے دوستی کروں گا، پکی اور سچی دوست، کیونکہ اس کے دل میں کسی قسم کی کھوٹ یا لالچ نہیں ہے۔ نماز کا پابند اور اچھا انسان ہے۔ میں دوسرے دن آفس سے چھٹی کر کے سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔ اسے میری موجودگی کا احساس ضرور تھا، لیکن خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہا۔ میں اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کی مہارت کو دیکھتا رہا۔ چند دنوں میں مجھ پر بھی ایسا ہی اثر ہوا کہ جب تک وہاں بیٹھا رہتا بالکل خاموش رہتا، ہنسنا تو دور کی بات اونچی آواز سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اندھیرے نے قبرستان میں خاموشی پھیلا دی تھی۔ مجھے قبرستان سے ڈر اور خوف آنے لگا، لیکن جب اسے دیکھا کہ وہ بھی ایک انسان ہے جو اکیلے یہاں بیٹھا ہوا ہے، پھر میں کیوں ڈروں؟ تب میں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ بلب کی ہلکی سی روشنی میں وہ مسلسل توجہ سے کام کرتا رہا۔ بھیا لگتا ہے کہ آج کام بہت زیادہ ہے، گھر نہیں جاؤ گے؟ میں نے بیٹھے بیٹھے سوال کر ڈالا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں یہاں ہی رہتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میں ایسے اچھلا جیسے مجھے جھٹکا لگا۔ او سوری، میں نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ لیکن خاموشی مجھے ڈسنے لگی تھی۔ اسے تنہا چھوڑ کر گھر جانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ ایک قدرتی محبت کے تحت خواہ مخواہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ تب میں نے اس کی توجہ ایک خطبے کی طرف دلائی جسے میں ہر روز ایک درخت کے تنے کے ساتھ دیکھتا تھا، اور وہ بھی کام کرتے ہوئے بار بار اس خطبے کو دیکھتا تھا۔ اس خطبے کو دیکھتے ہوئے میں محسوس کرتا تھا کہ اس کی رنگت بدل جاتی ہے۔ میں نے بات کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بھیا میں ہر روز اس خطبے کو یہاں دیکھتا ہوں۔ لگتا ہے جس نے یہ خطبہ بنایا ہے وہ اسے لے جانا بھول گیا ہے۔ خالد نواز ولد محمد نواز مرحوم۔ میری بات سنتے ہی اس نے خطبے کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک مہیب سا جھٹکا اسے لگا تھا۔ اس نے جواب نہ دیا۔ کئی لمحات تک اس خطبے کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کام کرنے لگا۔ کافی دیر تک طویل خاموشی پھیلی رہی۔ تب اس نے قبرستان کی ایک طرف دیکھا اور کام چھوڑ دیا۔ یوں کھڑا ہو گیا جیسے کوئی اہم چیز اسے دکھائی دی ہو۔ میں نے بھی اس سے دیکھا جدھر وہ دیکھ رہا تھا، تو میں بھی چونک سا گیا۔ میرا وجود لرزگی۔ قبرستان میں کسی کا وجود دیکھ کر دل کو جھٹکے لگے، حالانکہ میری موجودگی میں اس قبرستان میں کوئی گیا نہ تھا۔ پھر یہ سفید لباس والا، میری نظریں بھی اس سفید لباس والے بزرگ پر جم گئی جو آہستہ آہستہ بنا ہارٹ کے میرے قریب آ رہا تھا۔ ہمارے قریب پہنچ کر اس نے ایک گہری نظر اس لڑکے پر ڈالی۔ اس کے بعد ویسے ہی نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دیکھنے کا انداز مجھے اچھا نہ لگا۔ یوں لگا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو، کسی اور مخلوق سے اس کا تعلق۔ وہ بزرگ ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے پر غضب کا ریپ تھا۔ ترک سیب کی مانند رنگت، اکھیں نقوش، سفید ریش، سفید زلفیں اور سفید لباس۔ کوئی اللہ والی ہستی تھی۔ اس نے سلام کے علاوہ کوئی کلام نہ کیا۔ ہاتھ آگے بڑھایا اور لڑکے کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا، جسے کانپتے ہاتھوں سے لڑکے نے پکڑا۔
اس کے بعد وہ بنا آہٹ کے قدموں کے واپس قبرستان کے اندھیرے میں روح پوش ہو گیا۔ جب تک وہ ہمیں دکھائی دیتا رہا ہم اسے دیکھتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا کاغذ کھولنے سے گھبرا رہا تھا۔ میں نے اس کے کانپتے وجود کو تھاما، اس کے ہوش بحال کیے تو اس نے وہ بند کاغذ مجھے پکڑانے کے لیے دیا اور کانپتی آواز میں کہا، دیکھنا کیا لکھا ہے۔ میں نے کاغذ اس کے ہاتھوں سے لے لیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ نور الدین ولد خیر الدین، عمر 65 برس، تاریخ وفات 6 جنوری۔ جنوری کے لفظ میرے پورے وجود کو لرزا دیا، یوں جیسے میں بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ 3 جنوری تھی۔ آج 3 جنوری تھی اور کاغذ پر 6 جنوری لکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کاغذ میرے ہاتھوں سے جھپٹ لیا اور پھر ایک پتھر کی سل نور الدین کے نام کی کھودنے لگا۔ میں موہے حیرت میں ڈوبا، ابھی تک انہی سوچوں میں کھویا تھا کہ موت سے قبل خطبہ لکھوایا جا رہا ہے۔ آج میری قوت گواہی بالکل سلب ہو گئی، چہرے کی رنگت ماند پڑ گئی، وجود نڈھال اور بے جان سا ہو گیا۔ خالد نواز ولد محمد نواز مرحوم، یہ میرا نام ہے۔ اس لڑکے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں خوف سے اچھلا کہ کیا اس سے آگے زبان کو حرکت نہ دے سکا۔ درخت کے تنے کے ساتھ لگا خطبہ کو گھورنے لگا، نام واضح صورت میں مجھے دکھائی دینے لگا۔ ایک نظر میں خطبے کو دیکھتا اور ایک نظر اس لڑکے کو جو کام میں مگن تھا۔ تمہارا نام؟ بامشکل میں نے کہا، نام میں یہی میرا نام ہے اور یہ میرے نام کا خطبہ ہے، یہ بزرگ نے مجھ سے لکھوایا ہے، لیکن موت کی ڈیٹ وہ خود لکھیں گے۔ کیا؟ مجھ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ حلق جیسے بالکل خشک ہو گئے۔ اس کے لبوں پر طویل خاموشی، چہرے کی پیلی رنگت، زمانے والوں سے علیحدگی کا مطلب میں چند لفظوں میں ہی سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا، شاید وہ آج تمام کہانی سنا دینا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے اس سے دوستی کیوں بڑھائی۔ وہ 3 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ بزرگ پہلی دفعہ مجھے قبرستان میں دکھائی دیا تھا۔ اس رات بہت لمبا قیام انہوں نے میرے پاس کیا تھا، یہ پتھر تراش کر نام لکھنا ہماری روزی کا سلسلہ۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ کون مرا ہے، مجھے تو کام چاہیے تھا۔ ان بزرگوں نے میرے پاس قیام کے دوران کہا، کل تجھے ایک خطبہ لکھنے کے لیے دوں گا، کام کے پیسے مجھے یہیں پڑے ملے جائیں گے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں، رات کی تاریکی میں قبرستان میں کیا کر رہے تھے۔ اس طرف میرا دھیان ہی نہ گیا۔ بزرگ مجھے کام کہہ کر قبرستان کے اندر گھستے چلے گئے اور وہیں کہیں روح پوش ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سامان سمیٹا اور دنیا کی رونقوں میں کھو گیا۔ فلمیں دیکھنا میرا بچپن سے شوق تھا، ہر نئی فلم میرے پہلے ہی روز دیکھ لیا کرتا تھا۔ گانوں کا بہت شوقین تھا، اس قدر کہ ایک روز میں نے ٹیپ ریکارڈر یہاں اپنے پاس قبرستان میں رکھ لیا، لیکن کسی نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ قبرستان ہے، یہاں گانے سننا اچھا نہیں۔ تبھی یہ شوق اپنے کمرے میں جا کر پورا کر لیتا۔ آج رات چلتے چلتے نہ جانے کیوں دھیان بابا کی طرف چلا گیا۔ ایک انجانے سے خوف نے سر ابھارنا شروع کر دیا، حالانکہ رات کا کتنا پہر میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا، ذرا بھی خوف نہ آیا تھا۔ لیکن راستے میں چلتے چلتے خوف میرے وجود میں جڑیں مضبوط کرنے لگا کہ وہ بزرگ کون تھے، قبرستان میں کیسے آئے اور کہاں جا کر روح پوش ہو گئے۔ بس اسی خوف کے تحت میں نے اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کیا، کبھی وجود پر چمکتا پسینہ صاف کرتا اور کبھی چونک کر مڑ کر دیکھتا کہ کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لے۔ آج میں نے فلم بھی نہ دیکھی تھی، کمرے میں پہنچتے ہی ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بزرگ کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آتا اور مجھے خوف زدہ کر کے غائب ہو جاتا۔ رات کی کسی پہر میں نے محسوس کیا کہ بخار کی حدت بڑھتی جا رہی ہے، وجود نڈھال ہونے لگا تھا۔ صبح جب اٹھا تو کام پر جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ 104 بخار، یہ لفظ سن کر میں کانپ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کو کہا اور میں بھی آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن واپسی پر بزرگ کی بات یاد آئی کہ وہ آج کسی کا نام دینے والے تھے لکھنے کے لیے۔ پیسوں کی ہوس دل میں ابھری تو بخار کی پرواہ کیے بغیر قبرستان جا پہنچا۔ تمام دن فارغ ہی رہا، بزرگ نہ آئے۔ درخت کے سائے تلے لیٹا رہا اور شاید سو بھی گیا تھا، کیونکہ جب آنکھ کھلی تو سورج اپنی لمبی مسافت طے کر کے غروب ہو رہا تھا۔
سورج ڈوبتے ہی سائے پھیلنے لگا۔ ہو سکتا تھا کہ بزرگ کا انتظار کیے بغیر ہی میں واپس چلا جاتا، لیکن میرے وجود نے اتنی ہمت ہی نہ کی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ چلنا تو دور کی بات تھی، بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا، ایسے جیسے قبرستان پر کوئی کالی چادر بچھا دی ہو۔ اترتی خوف میرے اندر صلاحیت کرنے لگا۔ جہاں پر ہر روز بیٹھتا کام کرتا تھا، اب انہی قبروں سے خوف آنے لگا تھا، ایسے جیسے قبرستان کے تمام مردے نکل کر مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ یہ ایسا خوف تھا کہ میں اٹھا اور واپس کا ارادہ کیا تھا۔ ایک آواز سنائی دی، خالد نواز۔ اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر میرے قدم رک گئے۔ ایک طویل سرزا وجود میں پیدا ہوا، جیسے بت بن گیا تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ مسلسل مجھے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں پسینے میں بھیگنے لگا۔ بزرگ پیچھے سے چلتے ہوئے میری نظروں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت۔ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے وہ انسان دکھائی نہ دے رہے تھے، ایک جن بھوت کا تصور آنکھوں کے سامنے تھا۔ گھبرا رہے ہو مجھ سے؟ ان کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں اپنے حواس درست کرنے لگا، کوشش کرتا رہا، لیکن میرا وجود نڈھال ہوتا رہا۔ بولنے اور جواب دینے کی قوت نہ تھی۔ بزرگ نے میری بے بسی سے فائدہ نہ اٹھایا، بالکل خاموشی سے ایک کاغذ میرے ہاتھوں میں تھما دیا اور واپس قبرستان کی طرف پلٹ گئے۔ مجھے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، آگے بڑھا اور دوڑنے لگا۔ عجیب کشمکش میں تھا، دوڑتے دوڑتے بھی اس بزرگ کے وجود کو اپنے پیچھے محسوس کر رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی چاپیں میرے تعاقب میں تھیں۔ بامشکل اپنے کمرے تک پہنچا تو سامنے گاؤں کے ایک دوست کو پریشان حال پایا۔ تم کب آئے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے حواس درست کرتے ہوئے کہا، تقریباً دوپہر 12 بجے پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے تھامتے ہوئے کہا، تجھے تو تیز بخار ہے؟ میں بولا، ہاں ہلکا سا بخار ہے، اتر جائے گا۔ میں نے نارمل ہوتے ہوئے کہا، لیکن تم بیمار کب سے ہو؟ چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ اس نے کہا، نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، تم سکون سے بیٹھو۔ میں نے اسے چرپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود بھی چرپائی پر بیٹھ گیا۔ کاغذ کا ٹکڑا میری مٹھی میں بند تھا۔ خوف کم ہوتا تو اسے کھولتا۔ دوست کے آنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ کچھ دیر کے بعد، تقریباً پورا تو نہ صحیح کافی حد تک، خوف میرے دل سے اتر چکا تھا۔ کہاں تھے؟ صبح سے میں نے پورا شہر چھان مارا، لیکن تم دکھائی نہ دیے۔ فیکٹری چھوڑ دی ہے تم نے؟ اس نے محتاطانہ لیکن غمزدہ انداز میں کہا۔ ہاں یار، میں نے فیکٹری چھوڑ دی ہے، اب چند ماہ سے نیا کام کر رہا ہوں۔ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا میرا بخار آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ نڈھال وجود صحیح طرح سے حرکت کرنے لگا تھا۔ یہ سب خوف کی وجہ سے ہوا تھا، جو اب کم ہو گیا تھا۔ تم سناؤ، گاؤں والے کیسے ہیں؟ گلی محلے والے ٹھیک ہیں؟ نصر، شبیر، وقار، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنی قریبی دوستی کے نام لیتے ہوئے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ ابھی تک غمزدہ تھا، حالانکہ میرا یہ دوست اتنا ہنسایا کرتا تھا کہ پیٹ میں بل پڑ جایا کرتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا بھیانک واقعہ گزرا ہے۔ چہرے کی رنگت پھیکی تھی، لبوں پر خاموشی تھی۔ بتا یار، اصل بات کیا ہے؟ یوں یکدم شہر میں کیسے نازل ہوئے؟ اس بار میں نے بالکل سیریس ہو کر کہا، کیا گاؤں میں یا تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں نہیں، میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں، وہ تمہارے گھر۔ وہ بولتا بولتا رک گیا۔ ایک محیط جھٹکا میرے دل کو لگا، ایسے جیسے ابھی دل بند ہو جائے گا۔ ہاں بول، کیا ہوا میرے گھر؟ منتشر الفاظ میں نے پوچھا، کب سے تجھے تلاش کر رہا ہوں، آخری بار باپ کا منہ دیکھ لیتا۔ وہ بات کہتے کہتے رو دیا۔ کیا میرا باپ مر گیا؟ ان الفاظ کے ساتھ ہی میرا ذہن چکرانے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گہرے اور تاریکی کنویں میں گرتا جا رہا ہوں۔ وہ مجھے مسلسل سنبھال رہا تھا۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور بے ہوشی کو طاری نہ ہونے دی۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس مجھے پکڑایا تو میں پی گیا۔ کب اور کیسے ہوا، یہ سب میں نے تفصیل جاننا چاہی۔ رات پرسکون سوئے تھے، لیکن صبح زندہ نہ اٹھ سکے۔ دماغ کی شریان پھٹی تھی، ناک سے رستے ہوئے خون مرنے کے بعد بھی نہ رک سکا تھا۔ میں بلند آواز میں رونے لگا۔ روتے روتے خیال بزرگ کے دیے ہوئے کاغذ پہ الجھ گیا۔ کاغذ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ جانے سے نیچے فرش پر گر چکا تھا۔ وہ میں نے اٹھا لیا، کھول کر پڑھا تو باپ کا نام روشن اور صاف لفظوں میں دکھائی دیا۔ میرے وجود نے ایک مہیب جھڑجھڑی لی۔
بزرگ کی حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ انسان نہ تھا، اگر انسان ہوتا تو مرنے سے قبل میرے باپ کا نام مجھے نہ پکڑاتا۔ عجیب سی کشمکش میں دوست کے ساتھ گاؤں روانہ ہوا۔ راستے میں بزرگ کا چہرہ دکھائی دیتا رہا، بار بار کاغذ پر باپ دادا کا نام پڑھتا رہا۔ صبح سویرے ہم گاؤں پہنچ گئے۔ گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماں روتے ہوئے مجھے پھر سے لپٹ گئی۔ عزیز رشتہ داروں سبوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ ہر کوئی باری باری میرے گلے سے لگا اور میں خوب جی بھر کر رویا۔ تسلی اور حوصلہ دینے والے لوگ آگے بڑھے۔ یوں میں قبرستان جا پہنچا۔ وہاں دور سے ہی مجھے تازی مٹی والی قبر دکھائی دی تو بھاگتا ہوا قبر سے جا لپٹا۔ آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے، لیکن دستور زمانہ ہے کہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔